नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी आमीन। असल में जब आपने कोर्स रजिस्टर किया था तो उस वक्त भी हमने आपको लिंक भेजा था कोर्स पॉलिसीज का। फिर हम लोगों ने आपके डैशबोर्ड पर भी कोर्स पॉलिसीज जो हैं वो अपलोड कर दी हैं। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ आपको कि जो अलहुदा ऑनलाइन पॉलिसीज हैं उनका मकसद क्या है ना, और क्यों ये ज़रूरी है हम सब के लिए। असल में ये होता है कि पॉलिसी जो होती है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होता है ताकि एक ख़ास किस्म का नतीजा हासिल किया जा सके। यानी जो किसी भी कोर्स की एडमिनिस्ट्रेशन होती है या किसी भी इंस्टीट्यूट या स्कूल के जो जिसको आप कह सकते हैं कि डायरेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो एक तरीका कार सेट करते हैं किस वजह से, ताकि वो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो मिल सके। और इसी तरह आप देखें कि ये भी कहा जाता है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा स्कूल, इंस्टीट्यूट या कोई भी बिजनेस जिसमें पॉलिसीज नहीं होती, वो विदाउट कंट्रोल होता है। जैसे आप देखें कि अगर आपके कोर्स की मुख्तलिफ पॉलिसी प्रोसीजर ना हो और आपको कहा जाए जब दिल करे क्लास में आ जाएं, जब दिल करे ग्रुप कर लें, जब दिल करे आप क्विज कर लें, तो आप देखिए ना तो हम खुद डिसिप्लिन में रहेंगे और शायद ये कोर्स हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होगा सारी ज़िंदगी। तो ये सारी जो प्रोसीजर है ये किस लिए है कि हमें 4 साल में कोर्स को मुकम्मल करना है, और इस कोर्स को मुकम्मल करने के लिए जो मुख्तलिफ रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं और जो प्रोसेस है, इसको असल में पॉलिसी कहते हैं। ठीक है। फिर आप देखें कि अलहुदा ने अपने कोर्सेज में क्यों, खासतौर पे अलहुदा ऑनलाइन ने कोर्स में पॉलिसीज क्यों बनाई हैं। सबसे पहली बात ये कि स्टाफ और स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में लाने के लिए, कि स्टाफ को भी पता हो, उनके पास भी गोल्स हों और वो भी डिसिप्लिन से अपने काम को कर सकें, और स्टूडेंट्स के भी पास एक गोल्स हों और वो भी डिसिप्लिन से काम कर सकें। यानी नज़्म ज़ब्त से आप एक काम को करें, हैज़र्ड होके नहीं। और किस वजह से? क्योंकि हम अल्लाह सुब्हान ताला का दीन सीख रहे हैं, अल्लाह का कलाम सीख रहे हैं, और हमने आगे इस मैसेज को लेके जाना है। फिर आप देखें इसी तरह कामों में क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तालीमुल कुरान कोर्सेज पूरे अलहुदा में जहाँ जहाँ हो रहे हैं, सारे कोर्सेज में सेम ही पॉलिसी और सेम ही प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। यानी ऐसे नहीं होता कि आपके कोर्स में कुछ और है और यूएई वाले कोर्स में कुछ और है और इंग्लिश कोर्स में कुछ और है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा स्ट्रक्चर और स्टाइल ऑफ कंडक्टिंग कोर्स डिफरेंट है, हर टीचर का अपना स्टाइल होता है, लेकिन जो मेन पॉलिसीज है वो सारे कोर्सेज के एक लिए हैं, और वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारे सारे कोर्सेज में क्वालिटी हो सिखाने में, और इसी तरह एक यूनिफॉर्मिटी भी हो। इसी तरह आप देखिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अलहुदा का जो सर्टिफिकेट है ये रिकग्नाइज्ड है। आप माशाल्लाह किसी भी मस्जिद या इस्लामिक स्कूल में अगर आप अलहुदा का सर्टिफिकेट लेके जाते हैं तो उनको पता होता है कि आप एक रिनाउंड इदारे से पढ़ के आए हैं और उसकी वैल्यू है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट जब ग्रेजुएट हुए तो ये एक अच्छा उनके प्रोफाइल में एडिशन था अलहुदा का सर्टिफिकेट। तो इसलिए आप देखिए हम चाहते हैं कि हमसे जो स्टूडेंट्स पढ़ के जाएं, एक उनका अच्छा स्टैंडर्ड हो सीखने का, क्योंकि वही स्टैंडर्ड फिर आपके सिखाने में रिफ्लेक्ट होता है। इसी तरह आप देखें कि पॉलिसीज का एक मकसद इंसाफ, अदल और इंसाफ भी करना है, कि हमने एक पॉलिसी बना दी और फिर उससे ये होता है कि कोई फेवरेटिज्म नहीं होता, ना हम किसी को बहुत अनड्यू फेवर देते हैं और ना ही हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं। सबके लिए एक ही जैसी पॉलिसी होती, एक ही प्रोसीजर होता है। फिर इसी तरह आप देखें कि चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोर्सेज का मकसद उम्मत वस्त की जिम्मेदारी को निभाना है, तो हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारे कोर्सेज में पढ़ें, सीखें, वो बेस्ट लोग हों। जैसे इंशाल्लाह आप लोग सूरह तौबा में पढ़ेंगे भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह सुब्हान ताला ने बताया था कि मकसद क्या है, कि कुछ लोग हर कम्युनिटी में से आएं, दीन को सीखें और सिखाएं और फिर वापस अपने लोगों को जाके सिखाएं। तो आपने वापस अपनी फैमिलीज में जाना है, अपनी कम्युनिटीज में जाना है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग दी बेस्ट पीपल हों, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था।
تو یہ ساری پالیسیز بنانے کا یہ مقصد ہے. یعنی یہ مقصد نہیں کہ آپ کے لیے کام کو ڈیفیکلٹ یا مشکل کیا جائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک سٹینڈرڈ اور کوالٹی کی ایجوکیشن دی جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے پالیسی پروسیجر بنانا جو کہ ہم نے خود ہی سے بنا لی. اس کی اگزامپلز ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتی ہیں اور سنت میں بھی. جیسے آپ دیکھیں کہ نماز کا ایک وقت مقرر ہے، ہمیں ایک ٹائم بتایا گیا، اس ٹائم پہ ہمیں نمازیں پڑھنی. آپ نے نماز مس کر دی تو اب کیا ہے، آپ اگر بعد میں نماز پڑھتے ہیں لیٹ یا قضا کر کے تو اس کا وہ ثواب نہیں ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں رمضان کے مہینے سال میں ایک دفعہ فکس ٹائم ہے جب ہم نے روزے رکھنے. پھر اگر آپ نے روزہ مس کر دیا اور اگر آپ میک اپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان روزوں کا ویسا ثواب نہیں جو رمضان میں روزے رکھنے کا ثواب ہے. اسی طرح آپ دیکھیں زکوٰۃ کا ایک ٹائم فکس کر دیا گیا سال میں، ایوری لونر ایئر ہے. پھر حج آپ دیکھیں ذی الحج کے مہینے میں ہی آپ حج کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دسمبر میں موسم اچھا ہوتا ہے تو حج کر لیں، نہیں، جب بھی ذی الحج آئے گا ہم اسی مہینے میں حج کریں گے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جنگ تبوک جو ہے وہ بہت ہی زبردست ایک ایگزامپل ہے اس بات کی کہ کچھ صحابہ کرام تھے، ان کے اندر جذبہ بھی تھا، شوق بھی تھا، لیکن they could not meet the deadline اور پھر وہ پیچھے رہ گئے. اور جب وہ واپس آئے تو ظاہر ہے ان کو پینلائز بھی کیا گیا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ بھی کیا گیا. تو یہ ساری اگزامپلز ہمیں قرآن اور سنت سے ملتی ہیں اور ان سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ایک نظم و ضبط کا دین ہے اور وہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری تو ہر اخلاق کردار میں ایک جو ہے وہ نظم و ضبط ہونا چاہیے، آرگنائزیشن ہونی چاہیے، ہمارے دین کا حصہ ہے. اب ایک تو آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا پروکریسٹینیشن یا تاخیر کی عادت نہیں ہم نے ڈالنی، کوئز کو وقت پہ کرنے کی عادت ڈالیں. اپنے سبق، گروپ اور ہوم ورک جیسے ہی جز مکمل ہوا ہو انہیں مکمل کر لیں، کوئز آنے کا انتظار نہ کریں. جیسے آپ دیکھیں مثلاً آپ کا ہاف جز ہو گیا نا، آپ سب کو پتہ ہے کہ جیسے ہی ہاف جز ہوتا ہے ہمارا ترجمے کا اور فہم کا کوئز آتا ہے. یہ تو آپ سب کو بات پتہ ہے نا. کوئی ایسے اسٹوڈنٹ ہے جس کو یہ بات نہیں پتا؟ آپ کی کتاب مکمل ہوئی، آپ کو پتہ ہے کوئز آنا ہے، ٹاپک مکمل ہوا، آپ کو پتہ ہے کوئز آنا ہے. اب یہ کہ بجائے اس کی کہ آپ انتظار کریں تھے جب کوئز آئے گا نا پھر میں سارے لیسن کر لوں گی، پھر میں سارے گروپ کر لوں گی، نہیں، آپ اپنا سارا کام مکمل کر کے رکھیں. آپ کوئز آنے کا انتظار نہ کریں کہ کوئز آ جائے تو پھر میں جلدی جلدی سارے گروپس کر لوں، میں جلدی جلدی سارے اپنے سبق سن لوں. ان کاموں میں کبھی بھی کوالٹی نہیں ہوتی. بالکل ایڈوانس میں ریڈی رہیں اور پھر اس سے آپ دیکھیں آپ کا سٹریس لیول بھی کم ہوگا اور کوالٹی کا کام آپ کریں گے. پھر اسی طرح لیٹ جو صدقہ آپ نے دینا ہے صرف ان سٹوڈنٹ کو دینا ہوگا جو ڈیڈ لائن کسی بھی وجہ سے مس کرتے ہیں. چاہے آپ بیمار تھے، ٹھیک تھے، جو بھی ریزن تھا آپ نے ڈیڈ لائن مس کر دی تو اب آپ کو صدقہ دینا ہے نیکسٹ کوئز کرنے کے لیے. لیٹ کوئز دینے والے اور فیل ہونے والے اسٹوڈنٹ پوزیشن ہولڈرز نہیں ہو سکتے. جیسے ہر ٹرم میں آپ نے اگر ایک بھی کوئز لیٹ کیا ہے اور ہر ٹرم آپ کی 10 پاروں پہ ہوتی تو جیسے 6 سے 10 تک، اگر آپ نے کوئی بھی کوئز ڈیڈ لائن مس کی اس کی یا آپ اس میں فیل ہو گئے تو پھر آپ پوزیشن ہولڈرز میں آپ کا نام نہیں آ سکتا. تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ یعنی کوئز نہ مس کریں. اگر ہو گیا تو پھر نیکسٹ ٹرم میں کوشش کریں کہ آپ نہ کریں. لیکن ہم لوگ جب آپ کا ریزلٹ ایویلویٹ کریں گے تو ہم اوور آل دیکھیں گے کہ ہر ٹرم میں آپ نے کیسا پرفارم کیا تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب اگر آپ نے ڈیڈ لائن مس کر دی تو پھر کیا ہو کہ سب سے پہلے تو آپ استغفر اللہ کہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، کیونکہ یہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہوا. کیا آپ کو پتا تھا آپ کو ایک ڈیٹ بھی دی گئی، ٹائم بھی دیا گیا، اس پہ آپ کو کام کرنا چاہیے تھا اور آپ نے نہیں کیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یقین کریں یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ سیریس آئی ایم اباؤٹ دا کورس. اور جتنی زیادہ میرے اندر سنجیدگی ہوگی اتنا زیادہ مجھے دکھ بھی ہوگا. جیسے ہم نمازوں کو اگر لیٹ کر دیتے یا مس ہو جاتی تو ہمیں دکھ ہوتا ہے نا، ویسے ہی آپ اپنی جب کورس کے کام کو وقت پہ نہ کریں تو آپ کو دکھ ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں مجھ سے ٹائم پہ ہوا. اور پھر استغفار کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون کریں، کہیں تاکہ یہ کہ وہ چیزیں یعنی آپ کو ایک ملال ہو، ایک گلٹ ہو آپ کے اندر نا، تبھی تو آپ اپنی ان عادتوں پہ اوور کم کر سکیں گے.
پھر آپ دیکھیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ اس پہ ندامت کا اظہار کریں کہ آپ نے ڈیڈ لائن مس کر دی, کوئی اتنی خاص میجر ریزن نہیں تھا اس کا. اس کے بعد آپ نے الہدا آن لائن کو صدقہ دینا. یہ نہیں آپ کہیں بھی جا کے صدقہ دے دیں اور آپ کے میں نے صدقہ کر دیا. آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ, آپ الہدا آن لائن کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے الہدا آن لائن کی پالیسی کو کمپرومائز کیا یا اس کو فالو نہیں کیا, لہٰذا آپ کو صدقہ بھی الہدا آن لائن کو دینا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے آپ سب کا وقت ایکسٹرا لے رہے ہیں نا, کیونکہ گروپ انچارجز آپ کی ایک ان کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا 2 ویک کا ٹائم ہے کوئز کے لیے, اس ٹائم اسٹوڈنٹس کی کوئریز آئیں گی. سارا اسٹاف ریڈی ہوتا ہے ان 2 ویکس کے اندر کہ ہاں کوئز سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو, کوئی بھی مسئلہ آ سکتا ہے. جب ڈیڈ لائن گزر جاتی ہے تو جو اسٹوڈنٹ اس کو مس کر دیتے ہیں, آپ سب کے لیے ایکسٹرا ٹائم نکالا جاتا ہے کیونکہ آپ نے مین اسٹریم کے ساتھ کام نہیں کیا تھا. تو اب چونکہ آپ ہر ایک کا ایکسٹرا وقت لے رہے ہیں تو لہٰذا آپ کو صدقہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صدقہ کرنے کے بعد آپ نے رسید گروپ انچارج کو ای میل کرنی ہے, پھر وہ آپ کو پاسورڈ دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ دیکھیں صرف اس لیے ہے تاکہ آپ انتہائی مجبوری ہو تو آپ اپنی ڈیڈ لائن مس کریں, ورنہ نہیں. کیونکہ ابھی ہو یہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے ہیبٹ بنا لی ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ لیٹ اٹیمپٹ آ جائے گی تو ہم آرام سے کر لیں گے, کچھ نہیں ہوتا, کلوز ہو کے پھر اوپن ہو جائے گا. تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کا سارا کام, جیسے کچھ گروپ انچارجز نے فیڈ بیک دیا ہے کچھ اسٹوڈنٹس کے بارے میں کہ ان کا سارا کام مکمل ہوتا ہے, گروپس کمپلیٹ ہوتے ہیں, لیسنس کمپلیٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ کوئز نہیں ٹائم پہ کرتے. تب آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اس سے ذرا سا نا آپ اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں بھی لے کر آئیں گے کہ نہیں مجھے کام وقت پہ کرنے. جیسے مجھے یاد ہے کہ ہمیں نا ایک دفعہ استاذہ نے ایک ٹپ شیئر کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی آپ کو لگے نا کہ آپ نے اللہ کے حقوق میں کوئی کمی کی ہے یا کوئی غلط عادت ہے, آپ اسے چھٹکارا نہیں حاصل کر پا رہے, تو آپ اپنے آپ کو پنش کیا کریں. جیسے مثلاً آپ یہ کہیں کہ اب اگر میں نے کسی کی غیبت کی تو میں نا 10 روپے صدقہ کروں گی, اب اگر میں نے جھوٹ بولا تو میں 50 روپے صدقہ کروں گی. تو آپ دیکھیں یہ بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو ایک جیسے نا ڈسپلن میں لانے کا, کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا اگر میں نے یہ کمی کی تو اب میں صدقہ کروں گی. اور آپ دیکھیں اس کو بھی آپ نے اپنی عادت نہیں بنانا کہ آپ کو یہ اچھا کوئی بات نہیں, میں صدقہ تو دیتی رہتی ہوں, میں دے دوں گی. پھر آپ نے پوزیشن ہولڈر نہیں بننا کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ بھی ان ٹاپ اسٹوڈنٹس میں آئیں جن کے نام اناؤنس ہوتے ہیں, جن کا اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں اگر آپ وداؤٹ اینی ریزن کوئزز کو مس کرتے جائیں گے تو پھر آپ پوزیشن ہولڈرز بھی نہیں ہوں گے آخر میں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک میرا کورس تھا, الحمدللہ, اللہ مبارک, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب اسٹوڈنٹس کو استقامت عطا فرمائے. میرے لیے تو خوشی کی انتہا تھی میری کہ اس کورس میں 56 اسٹوڈنٹس کی فرسٹ پوزیشن تھی. آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی کورس میں اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس کی فرسٹ پوزیشن ہو. 56 فرسٹ پوزیشنز تھیں, 44 سیکنڈ پوزیشنز تھیں, اور پتہ نہیں 78 تھرڈ پوزیشنز تھیں. یعنی سارے کورس کے اسٹوڈنٹس کی کوئی نہ کوئی پوزیشن تھی. تب آپ دیکھیں کہ میرا دل کرتا ہے آپ سب بھی ایسی اسٹوڈنٹس ہو نا. وہ وہی اسٹوڈنٹس تھے کہ جنہوں نے سارے کوئزز ٹائم پہ کیے, یعنی ہر ٹرم میں. اور اسی طرح یہ تھا کہ کسی ایک آدھ ٹرم میں اگر آپ کا ہو گیا تو انشاءاللہ اگر باقی 2 ٹرمز میں آپ ٹائم پہ کرتے رہیں تو وہ ریکور ہو جائے گا. لیکن آپ کوشش تو کریں نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ صدقہ ہم نے کیوں خاص طور پر جیسے آپ سب کے لیے یہ رکھا ہے کہ اگر آپ نے کوئز مس کر دیا یا آپ کوئز میں فیل ہو گئے ہیں, آپ دیکھیں 15 ڈیز تو آپ کو دیے جاتے ہیں, ہر کوئز میں آپ کو 2 ویکس کا ٹائم ملتا ہے. آپ کاؤنٹ کر لیں, الحمدللہ ہر کوئز میں 2 ویکس کا ٹائم ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہوتا یہ کہ جیسے جب بھی آپ کے ساتھ ایسا ہو نا کہ جیسے آپ نے کوئز کی ڈیڈ لائن مس کر دی یا فیل ہو گئے, تو اب یہ کہ جب آپ صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمارے مسائل میں آسانی ہوتی ہے اور رکاوٹیں بھی دور ہوتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صدقہ اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ اس یہ جو مشکل اور رکاوٹ آئی ہے اس سے نجات حاصل ہو اور آئندہ میں وقت پر کوئز کروں. اب دیکھیں نیت کا خلوص بڑا ضروری ہے. آپ اس لیے نا صدقہ دیں, اللہ نے بڑی وسعت دی ہوئی ہے, کیا مشکل ہے, میں ہر دفعہ $2 صدقہ کر دوں گی, 5 کر دوں گی, تو کیا ہوا, مجھے مل جائے گا نا پاسورڈ.
یہ مقصد نہیں ہے اس کا. آپ اس کا مطلب اپنے آپ کو کسی ڈسپلن میں لانا ہی نہیں چاہتے. آپ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے ایک تنظیم اور ایک طریقے سے سیکھنا ہی نہیں چاہتے. اور آپ دیکھیں کہ آپ یہ بات نہ بھولیں کہ آپ فیوچر کے استاد ہیں. اور اگر استاد ہی ایسے ہیں جو ہر کام کو ڈیلے کرنے والے ہیں، ہر کام میں تاخیر کرنے والے ہیں، تو آپ اپنے اسٹوڈنٹ پہ کیسی ریفلیکشن ڈال رہے ہیں نا. آپ کے پھر اسٹوڈنٹس بھی اسی طرح کے ہوں گے آگے سے. اس لیے آپ نے اپنے اندر ڈسپلن لے کے آنا ہے. کیوں؟ اب آپ سوچیں کہ میں فیوچر کی استاد ہوں، میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ دین سکھانا ہے انشاءاللہ، اور بہت سارے لوگ مجھ سے ڈائریکٹ بھی سیکھیں گے اور انڈائریکٹ بھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے فوائد اور برکتیں بھی ہیں. جیسے مثلاً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے پورا پورا واپس مل جائے گا. سورہ انفال میں آتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. آپ دیکھیں الحمدللہ الہدا آن لائن جو ہے وہ ایک فی سبیل اللہ کام کرنے والا ادارہ ہے نا. تو اب یہ کہ اس میں آپ کچھ بھی خرچ کرتے ہیں وہ سب فی سبیل اللہ استعمال ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی جو بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. اسی طرح حدیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا اجر لکھا جائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کئی گنا اجر ملتا ہے آپ کو جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا. بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا انہیں کئی گنا زیادہ دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے. اس لیے جب آپ ویسے بھی صدقہ کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس تو بہت ریگولرلی ڈونیٹ کرتے ہیں، تو آپ جب بھی الہدا کے لیے کچھ بھی صدقہ کرتے ہیں تو ان سارے اجر و ثواب کو ذہن میں رکھا کریں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شیطان پر بہت بھاری ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنا صدقہ نکالتا ہے تو وہ اس کے ساتھ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کر صدقہ کرتا ہے. ویسے بھی ضروری نہیں کہ ڈیڈ لائن کے مس ہونے کے وقت ہی آپ صدقہ کریں، آپ ویسے بھی صدقہ کیا کریں شکر گزاری کے طور پہ بھی. یا اللہ الحمدللہ میں نے وقت پہ اپنا کام کر لیا، وقت پہ یہ ہو گیا، وقت پہ یہ ہو گیا. اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانی ہوگی.